नाम है, मेरा नाम है मोहब्बत। 70s के वो ग्लैमरस टाइम्स और हमारा ये ग्लैमरस सा शो। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे सेलेब्स और ऐसे स्टार्स से करते हैं जो 70s से बहुत ज्यादा वाबस्ता होते हैं, ताकि वो हमें बता सके कि 70s में और आज के दिनों में क्या फर्क है और क्यों है। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं आफ्ताब भट्ट साहब के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा कि आफ्ताब भट्ट साहब ने हमें ईमेल की और ईमेल के जरिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो हमारे शो में आना चाहते हैं और हमें बहुत ऑनरेबल लगी ये बात और आज वो हमारे शो में है। जी आफ्ताब भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। अच्छा सर, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने ऑडियंस से भी कहा कि आपने ईमेल की और हमारे प्रोग्राम में आने की ख्वाहिश रखी, तो हमें तो बहुत ऑनरेबल लगी ये बात। जी, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। हम जब देखते हैं ना तो हमें महसूस होता है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा जा रहा है। सर अभी बैक से जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपका जो मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है वो आर्ट की फील्ड से है, मगर जो भी चीज आर्ट के साथ वाबस्ता है उस हर चीज से आप इन्वॉल्व हैं। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बताएंगे? देखें, मैंने तकरीबन 66 में जी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पास किया। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। अच्छा। क्योंकि मुझे बड़ा शौक था जी। और कई अच्छे डायरेक्टरों के साथ मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे 10 साल काम किया। उसके बाद मैं स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में चला गया, LDA प्लाजा। वहाँ मुझे डिप्टी डायरेक्टर डिजाइन की जॉब मिली। और फिर मैं वहाँ से अब रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और अब प्राइवेटली मैं स्कल्पचर करता हूँ, स्टैचू वगैरह कई जगहों पे मेरे लगे हुए हैं। जी। मसलन PC बूरबन में राज साहिब के एक लड़की बैठी कॉफी पी रही है जी। और लड़का पास बैठा गिटार बजा रहा है। म्यूजिक एंड कॉफी का आपस में एक संगम उसमें दिखाया गया, लाइफ साइज में वो बनाया। जी। फिर यहाँ पर पाक लाहौर में ये अपना डिफेंस में इन जगहों पे कई जगहों पे हमारे स्कल्पचर लगे हुए हैं। अच्छा। उनमें हाँ जी, वो ज्यादातर मैं जो चीजें बनाता हूँ ना वो स्कल्पचर भी होता है जी। और यूटिलिटी आइटम भी होती है। बस अब यहाँ पर मैंने वो पेन गोइन होते हैं जो समुद्र के किनारे ऐसे चलते हैं, जैसे चस्टर पहना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बनाए हैं। वो उनके यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए डस्ट लाइक है डस्टबिन। अच्छा। फिर कैंगरू डस्टबिन। फिर गुजरांवाले में एक बैग बनाया है, वो एक पंजाबी में जिसको कहते हैं ना टिंडों वाला खूह, यानी वो अब पता नहीं पब्लिक को उसका समझ आए कि ना। उस पे वो इलेक्ट्रिकली वो बैग चलता है और पानी गिरता है, इर्द गिर्द टेबलें लगी हुई हैं। फिर जनाब अपना कई और जगह नौशहरा में एक ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया कि हमें कुछ स्टैचू बनवाना है, तो वहां हम गए। फिर वहां पर हमने 65 की जंग का जो फौजी का लिबास था और फौजी था, वो 65 का फौजी हमने वहां बना के शो किया। उस जमाने की हेलमेट, उस जमाने की गन, अब वो गन नहीं है जो 65 में थी। तो वो कहीं से जाके कलेक्ट की, बड़ी मुश्किल से मिली, वो फौजी बना के उनको दिया। इस तरीके से हमारा काम है। अब भी माशाल्लाह काफी, मैं मेरा बेटा इरफान और हम मॉडलिंग करते हैं। और मेरी वाइफ और मेरा दूसरा बेटा उसको फाइबर ग्लास में बनाते हैं। That's wonderful सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। जी। अभी हम अपने ऑडियंस को एक छोटा सा 70s का मजेदार सा गाना सुनवाते हैं और फिर वापस इसी टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज अभी हमें मजीद आपसे गुफ्तगू करनी है इसी बारे में। ठीक है। सो कम ऑन जी। परफेक्ट बेस, एवरीथिंग डार्क, ये लगा दें। परफेक्ट। कहा कि डायरेक्शन भी आपने की। हाँ जी, और बहुत अच्छे नंबर प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टरों के साथ। आप उस फिल्म के तो आप खुद डायरेक्टर थे, तो फिर आपने डायरेक्ट की। तो इतना आपको शौक था कि आप मतलब कि एकदम से डायरेक्शन में भी खुद से आ गए? जी, वो यही हुआ, अल्लाह माफ करे, कि मेरे जो कुलीग थे या मेरे साथी थे वो मुझे यही कहने लगे कि यार तुम इतनी जल्दी तुमने ये यानी शुरू कर दिया डायरेक्शन। तो मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस की बात है।
اور اللہ کی مہربانی سے میرے جو استاد تھے وہ انڈیا سے آئے ہوئے ڈائریکٹر تھے ستین فضلی، بالکل جنہوں نے ان کا نام تو کس نے نہیں سنا. جی، تو وہ میرے استاد تھے. جب میں نے ان کو بلا کے فلم دکھائی وہاں پروجیکشن ہال میں اسٹوڈیو کے اندر، جی، تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی طور پہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے، باقی پاس کرنا یا فیل کرنا وہ پبلک کا ہوتا ہے. کام ہوتا ہے. جی، انڈیا میں ایک فلم بنی تھی انمول گھڑی، جی، اس کا جو رائٹر تھا اس سے ہم نے وہ سٹوری لکھوائی. اچھا. اور جناب وہ لو سٹوری. لو سٹوری، جی بالکل. اس کے بعد پھر مجھے چانس مل گیا. محسن شرازی فیکٹری کے مالک تھے، اب بھی شاید ہوں. تو وہ جناب انہوں نے ایک ہیروئن منگوائی تھی شاپا ایران سے. اچھا. تو اس کے ساتھ محمد علی تھے اچھا. اگینسٹ جی ہیرو. جی. تو اس میں بھی میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھا. اچھا، اس میں بھی آپ نے کی ڈائریکشن. جی، تو اس طریقے سے پھر اسمال انڈسٹری سے نکلتے فلم انڈسٹری سے نکلتے ہوئے اب اور آرٹ کی نکلتے میں اسمال انڈسٹری میں چلا گیا. بالکل. اچھا سر، یہ بتائیں آپ کے کوئی فیوریٹ ایز اے ڈائریکٹر اس وقت کوئی اسٹار مطلب ہیروئن یا ہیرو کوئی آپ کے بہت فیوریٹ ہو جو آپ کہتے ہو یہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے یا کرتی ہے یا آپ کو بہت پسند ہو کوئی؟ جی، ویسے تو دیکھیں اس زمانے میں وہ ایسا بہترین زمانہ تھا، اللہ معاف کرے. اب تو وہ ساری فلم انڈسٹری کا ہی بس اللہ حافظ ہو گیا. بالکل اللہ حافظ ہو گیا. سر اس کے اوپر ہم آپ سے ضرور بات کریں گے کہ ہم فلم انڈسٹری کو جو ہے ریوائیو اگر آج سبھی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح سے نہیں تو اس کے بالکل قریب قریب ریوائیو کر سکیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک. ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. اینڈ ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے محبت، میں ہوں نتاشا حسین اور میرے ساتھ ہیں آفتاب بٹ جن کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے آف ہاؤ ہی گاٹ انٹو فلمز اینڈ دین انٹو آرٹ اینڈ اسکلپچر اینڈ آل آف دیٹ. سو لیٹس کنٹینیو اسپیکنگ ود ہم. جی آفتاب صاحب، تو میں ہم ریوائول کی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ فلم انڈسٹری آپ نے کہا کہ بالکل ہی زوال کو پہنچ گئی ہے، اتنا کہ مطلب اس سے زیادہ زوال نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ کرم کرے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہماری انڈسٹری جو ہیں وہ چلیں. جی. اس میں فلم انڈسٹری بھی آتی ہے، دوسری بھی. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اس میں ریاض شاعر تھا، کئی شاعر اچھے اچھے شاعر میں کہتا ہوں اتنے اتنے بہترین اس زمانے میں تھے. اور جناب اس زمانے کے ڈائریکٹر یہ لوگ انٹرسٹ لیتے تھے. اب وہ بات نہیں ہے. اب بس پناما کام جسے کہتے ہیں پنجابی میں، جلدی جلدی میں ہو گیا. اور یہ بس اب یہ ہوا کہ اس وجہ سے بھی جس چیز کو یعنی صحیح طور پر پریزنٹ نہ کیا جائے تو وہ پھر زوال پذیر ہی ہوتی ہے. تو اس کا بھی یہی ہوا اسمال فلم انڈسٹری کا کہ وہ لوگ نہ رہے جو سوچتے تھے بیٹھتے تھے ساری رات. یو بلیو اٹ کہ ہم ساری رات بیٹھے ایک سین کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور صبح ہو گئی ہے کہ یہ سین ایسے نہیں، اس کو اس طریقے سے سر اب تو ایسے نہیں ہوتا، بس سین کیا اور بند اور ختم. بس وہ تو آج کل تو اللہ معاف کرے میں اب کیا کہوں. اب تو یہ جو گجر آئے نا، فلانا گجر انہوں نے بہت خرابہ کر دیا فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق. میں سر اپنے آڈینس کو ایک گانا سنانا چاہ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم واپس اس ٹاپک پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گجر کلچر نے ہماری فلم کے کلچر کو خراب کیا، اب اس میں سے نکلنے کے لیے جو ہمارے پریزنٹ ایکٹرز ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. ابھی چھوٹا سا گانا سنتے ہیں اور پھر کم آن گائز let's listen to a song from the 70s. Perfect. یہی لگا دیں. میری زندگی
سر، تو ہم گانے سے پہلے گانا سنا، آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا، مگر بات ہماری انٹرسٹنگ یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارا ریوائول ہے فلم انڈسٹری کا، جی یہ اب جو پریزنٹ ہمارے ایکٹرز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی طرح سے ایک چینج لائیں. ہاں جی، تو آپ نے کہا کہ اب تو وہ کام چلاؤ ٹائپ بات ہے، بس ریپ اپ کیا، بات ختم کی، جی. اور پوری رات آپ لوگ ایک سین پہ بیٹھے رہتے تھے، صبح ہو گئی. اب وہ حالات نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ محنت اور انٹرسٹ کی بات ہے. جی. اگر ایک آدمی کا بس ایسے ہی ہے کہ میں بس یہ کر لوں وہ کر لوں جلدی میں، جی. تو وہ جلدی میں کام نہیں ہوتا، سوچنا پڑتا ہے. اور یہ تو فلم انڈسٹری جو ہے یہ آرٹ کی ماں ہے. بالکل. اس میں ہر شعبہ جو ہے نا یہ ٹاپ پہ آتی ہے جی آرٹ ٹاپ کے پہ. مطلب. ہاں، جتنا بھی آرٹ ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی. تو مقصد یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو سوچنے والے تھے، آرٹ کو سمجھتے تھے، یا جن کے ذہن میں کئی چیزیں تھیں، وہ اب بہت کم ہے. اب تو بس اب ویسے تو کئی فلمیں بنی ہیں، اچھی بنی ہیں اگر اس کے اوپر سوچا گیا ہے. جی. لیکن وہی آپ والی بات کہ یہ جو گجر کلچر تھا، جی. اس نے آ کے بس 10 12 15 سال رول کیا گجر کے کلچر نے. تو وہ جو ایک فیملی اورینٹڈ فلم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئی. جی بالکل صحیح بات ہے. وہی سیم ڈائلاگ، سیم ایکشن، سیم کلوز، ہاں سیم لک، ایوری تھنگ سیم. اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا. تو بس یہی وجہ ہوئی نا. اب ایک سنیما سے نکل کے آڈینس یا پبلک دوسرے سنیما میں جائے گی، وہاں بھی وہی ڈائلاگ، وہی طور طریقہ، تو پھر تو وہ کیا دیکھے گی. اب اس کو اگر اس میں کچھ چینج ملے، کچھ ویرائٹی ہو. اب بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سوچتے تھے، پہلے سوچتے نہیں ہیں. اب بس ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور سر یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے آڈینس ضرور سننا چاہیں گے کہ جو انڈین کلچر نے فلمز نے ٹیک اوور کر لیا ہے ہمارے جو نیو سنیما ہالز ہیں، جس کا ریوائول ہو گیا ہے. لیکن وہ سنیما ہال ریوائول تو ہوا ہے لیکن صرف انڈین موویز کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے ہمارے کیا تعلقات ہیں یا وہ ہمارے لیے کیا ہے. اس کی سوچ بہت اچھی ہے. اس کے اگر آپ اس کی فلمیں دیکھیں تو اس میں ہر دفعہ ایک نیا آئیڈیا، نئی سوچ ہوتی ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اب پبلک کو جب نئی سوچ ملے گی، نیا آئیڈیا ملے گا تو لازمی پبلک اس طرف جائے گی. سنیما ہال اسی جائے گی، دیکھے گی. بالکل میوزک اچھا ہوگا، شاعری اچھی ہوگی، ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے میرا خیال ہے ایک فلم بنانے میں بہت زیادہ. مگر فلم کے بارے میں سر کہا جاتا ہے اٹس دا الٹیمیٹ میڈیم، مطلب وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہے جو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ فلم ضرور ہو. تو وہ آپ تو تھے اس دور میں سے گزرے اور آپ نے شوق آپ کو پیدا ہوا تو آپ کو چانس بھی ملا کہ آپ مجھے اللہ کی مہربانی سے میں بڑے اچھے طریقے سے رہا اور بڑا اچھے ڈائریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا اس زمانے کے. یہ ابھی شمیم آرا کا آپ کا کل ایک پروگرام چل رہا تھا. لاسٹ ویک. جی تو اس زمانے میں ایک فلم شروع ہوئی تھی مظلوم، بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں 60 ہوگی، کوئی 58 کی یا کوئی. تو اس میں یہ شمیم آرا بھی نئی آئی تھی تو مظلوم فلم بنی. اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا. جی. تو اب یہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ ڈیڈی آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، شمیم آرا کے ساتھ. جی. دلجیت مرزا میرے بہنوئی ہیں. اچھا. جی فلم ڈائریکٹر جنہوں نے رواج، وہ بھی ہمارے شو میں آئے تھے. اچھا. راجا رانی، رواج، کئی فلمیں بنائی. بالکل. تو مقصد یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے نا تقریباً میرے فادر جو تھے وہ ایگزیبیٹر تھے، سنیما میں فلمیں چلاتے تھے، نئی فلم خرید کے اس کو ایگزیبٹ کرنا. اچھا. تو مطلب ایک فیملی ہسٹری بھی تھی مطلب ایک آرٹی ٹائپ پروفیشن میں ہونے کی ایک ہسٹری بھی تھی آپ. تو اسی وجہ سے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس لائن میں جاؤں. ٹھیک ہے. تو بس سر ہم اپنی آڈینس کو ایک گانا سنائیں گے لیکن اس کے بعد آ کے میں نے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ کو اتنا اسکلپٹرز میں آپ گئے تو